नावल एक उम्मीद हो तुम। राइटर रुबीना अहमद। किस्त नंबर 3। शेरी यार कहाँ हो तुम? नवीद गाड़ी में बैठते हुए परेशानी के आलम में शेरी को फ़ोन करके बोला, मैं घर ही हूँ, आज मिल सकते हो? अभी? हाँ यार, अभी इसी वक्त। खैर तो है, परेशान लग रहे हो। शेरी ने नवीद की रुंधी हुई आवाज़ से अंदाज़ा लगाया। तुम मिलो तो बताता हूँ। नवीद बस तुर परेशानी में बोला, अच्छा चलो तुम पहुँचो, मैं आता हूँ। शेरी वहाँ पहुँचा तो नवीद वहाँ पहले से ही मौजूद था। शेरी और नवीद अक्सर यहाँ आते थे। नवीद को यहाँ की बिरयानी बहुत पसंद थी। हाँ भाई, खैर तो है, आज तो शाही सवारी जल्दी ही उड़ के आ गई। शेरी खुशमजाजी से नवीद के सामने बैठते हुए चहका, लेकिन नवीद का उतरा हुआ चेहरा देखकर एकदम संजीदा हो गया। अरे भाई, तुझे क्या हुआ? तेरी क्यों हवाइयाँ उड़ी हुई हैं? क्या हुआ है? शेरी जरा उलझ के बोला। बस यार, जरा टेंशन चल रही है। नवीद सर्द आह भर के बोला, मगर मुझे तो जरा से जरा ज्यादा ही टेंशन लग रही है। शेरी यार, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ है? मुझे भी तो कुछ पता चले कि इतने बड़े रईस का अकलौता बेटा आखिर किस परेशानी में मुब्तला है। नवीद ने घूरा तो शेरी ने मुस्कुराकर कंधे झुकाए। फिर नवीद ने बहुत ही अफसोस से शेरी को हामद की बीमारी का बताया। सारी बात सुनकर शेरी के चेहरे पर परेशानी नमूदार हुई। यार, मैंने हामद का ऑपरेशन हर हाल में करवाना है। हाँ तो करवाओ, बल्कि ज़रूर करवाओ, बहुत अच्छी बात है। और अगर मेरी कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। शेरी कुर्सी की पूंछ से टेक लगाते हुए इत्मीनान से बोला, मगर नवीद के चेहरे का रंग अभी तक उड़ा हुआ था। यार, अब क्या परेशानी है? क्यों मुंह पर 12 बजे हुए हैं? परेशानी ये है कि मेरे पास इसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। नवीद एक लंबी सर्द आह भर के बोला, क्या तेरे पास पैसे नहीं हैं? शेरी को जैसे शाक लगा और वो उछल कर बोला। वो हैरत से मुंह खोले नवीद को देखे गया। बाबा ने जो पैसे दिए थे वो किसी को ज़रूरत थी तो मैंने दे दिए। और और अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नवीद बहुत बेबसी से बोल रहा था। तो यार, तुम अंकल से बात करो, उनके पास किस चीज़ की कमी है, वो दे देंगे ना तुझे। बात की थी उनसे आज सुबह, मगर वो नहीं माने, बहुत गुस्सा हुए मुझ पर। नवीद शर्मिंदगी से सर झुका के रह गया। तो कुछ वेट कर लो, अंकल का गुस्सा कम होगा तो फिर बात कर लेना। शेरी ने मशवरे के अंदाज में कहा। वेट नहीं कर सकता यार, आज 14 तारीख है और 25 तारीख तक हामद का ऑपरेशन नहीं हुआ तो। नवीद कहते कहते रुका, उसकी आवाज़ गले में अटक गई। अच्छा चलो, परेशान ना हो, ये बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं कुछ करता हूँ। 6 लाख। नवीद दो टोक अंदाज में बोला। शेरी को झटका सा लगा, वो चंद लम्हे कुछ नहीं बोल सका। यार, ये तो बहुत ही बड़ी रकम है। अगर 40-50 हज़ार की बात होती तो मैं अरेंज कर लेता, मगर इतनी बड़ी रकम और ऊपर से टाइम भी बहुत कम है। शेरी नवीद से भी ज्यादा बेबसी महसूस कर रहा था। यही तो परेशानी है यार, कि टाइम कम है, वरना तो मैं खुद ही कुछ ना कुछ कर लेता। नवीद कुर्सी से टेक लगाकर आंखें मूंदे बैठा था। अच्छा चलो, रिलैक्स हो जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। शेरी ने नवीद को तसल्ली दी। तेरे सर्कल में तेरा कोई दोस्त नहीं है जो तुम्हारा उधार दे दे? शेरी को एक हल नजर आया। अव्वल तो मेरी किसी से ऐसी गहरी दोस्ती है नहीं, और अगर मैं किसी से ले भी लूं, वो भी उधार, तो तुम जानते हो कि ये बात बाबा तक पहुंच जाएगी, और मैं ये नहीं चाहता। जितनी बातें आज सुबह उन्होंने सुनाई हैं, मुझे लग रहा है वो हामिद और उसकी माँ की तस्दील कर रहे हैं, और मैं मजीद ऐसा कुछ नहीं चाहता। यार, मुझे तो तेरे बाबा की समझ नहीं आती। क्या तुम पर पैसे खर्च करते उन्हें कोई मसला नहीं होता? नहीं? अच्छा, तो तेरी ये गाड़ी तकरीबन कितनी कीमत की होगी? शेरी नवीद की गाड़ी को बगौर देख कर बोला। इस सवाल का मतलब नवीद जिम कर बोला। तुम बताओ तो सही, शेरी बजिद हुआ। यही कोई 30-35 लाख की। नवीद बेजारी से बोला। तो अगर ऐसी नई गाड़ी तेरे पापा को तुझे लेकर देनी पड़ जाए तो क्या वो लेकर देंगे? हाँ यार, ले देंगे, मगर मेरी ये गाड़ी अभी नई है, मुझे और नहीं चाहिए। बस भाई जिगर, खुश हो जा, तेरा काम हो गया। बस तुझे अपनी इस ब्रांड न्यू कार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या मतलब? कार चोरी करवाओगे तुम? नवीद तशवीशनाक अंदाज में बोला। अरे नहीं यार, ये चोरी हुई गाड़ियों ज्यादा से ज्यादा कितने ही दूर भाग सकती हैं, और फिर तेरे असर सुख वाले डैड के लिए चोरी की गाड़ी को ढूंढना ना कोई मुश्किल काम नहीं है।
تو یہ تو رسک نہیں لینا؟ شیری نے نفی میں سر ہلا کر بولا۔ تو پھر کیا سوچ رہے ہو تم؟ اب کیا کھچڑی پک رہی ہے تمہارے دماغ میں؟ نوید دونوں کوہنیاں میز پر رکھ کے تجسس سے بولا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس تجھے تجھے اپنی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروانا پڑے گا، شیری دبے دبے انداز میں بولا۔ کیا دماغ خراب ہو گیا تیرا؟ نوید کرنٹ کھا کر اچھل پڑا۔ نہیں یار، میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، اور اب میری بات غور سے سنو۔ حامد کے پاس وقت بہت کم ہے، اور اس کا آپریشن کروانا لازمی ہے، مگر نہ تمہارے پاس کچھ ہے اور نہ ہی میرے پاس۔ اور اتنی جلدی ہم کوئی اور ارینجمنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ انکل تجھے کبھی اتنے پیسے نہیں دیں گے، کسی قیمت پر نہیں۔ لیکن اگر تیری گاڑی کو کوئی چھوٹی موٹی ٹکر لگ جائے تو شفیق احمد صاحب کی شان پہ یہ گوارا نہیں ہوگا کہ ان کا اکلوتا بیٹا فالٹیڈ گاڑی میں گھومے۔ تو تجھے نئی گاڑی لے دیں گے، اور یہ گاڑی ان کے لیے کسی کام کی نہیں رہے گی، تو تم اسے بیچ کر حامد کا آپریشن کروا دو۔ میں جانتا ہوں کہ یہ آئیڈیا بہت ہی اسٹوپڈ ہے، مگر مجھے اس کے علاوہ اور کوئی حل نظر نہیں آیا۔ تو پھر اب جیسے تمہاری مرضی۔ شیری نے ڈرتے ڈرتے ساری بات کی۔ اسے نوید کے انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی اس کے سر میں کچھ دے مارے گا۔ نوید کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے ٹکے سے انداز میں شیری کو دیکھ رہا تھا۔ شیری کو نوید کا یہ رویہ سمجھ نہیں آیا۔ وہ اس کے لیے بھی ریئیکشن کے لیے ذہنی طور پر تیار بیٹھا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر نوید کو چپ بیٹھے دیکھا اور بمشکل تھوک نکل کر ابرو چکائے۔ نوید بہت ہی آرام سے آگے کی جانب جھکا اور دونوں کوہنیاں میز پر رکھیں۔ تیری اسی ذہانت کی وجہ سے میں تیرے جیسے کمینے دوست کو بنایا ہوا ہے۔ نوید ہنسا تو شیری کی جان میں جان آ گئی۔ تیرا مطلب یہ آئیڈیا چلے گا؟ شیری خوشی سے اچھل کر بولا۔ ارے چلے گا نہیں بلکہ دوڑے گا۔ تھینک یو سو مچ یار، تو نے میری بہت ہی بڑی مشکل آسان کر دی۔ اچھا اب جلدی سے آرڈر کر، بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، اور ہاں سوچ سمجھ کے کرنا، بل آج تم پے کرو گے، کیونکہ میں غصے میں نکلا تھا اور میرا واٹ گر رہ گیا ہے۔ نوید اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور اس کے چہرے پر سکون اتر آیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ کیا سوچ رہے ہو؟ کھانا کھاتے ہوئے نوید بہت ہی گہری سوچ میں گم تھا، تو شیری نے تشویش سے پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں تمہارے اس عظیم شان منصوبے کو پائے تکمیل تک کیسے پہنچاؤں۔ کیا مطلب کیسے پہنچاؤں؟ ارے یار تمہارے گھر میں اتنے ملازم ہیں، گارڈز ہیں، ڈرائیورز ہیں، کسی کو کچھ دے دلا کے اپنا کام نکلوا لو، سمپل۔ اب اتنا سمپل بھی نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو، نوید کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا۔ اور یہ جن ملازموں کی تم بات کر رہے ہو یہ سب بابا کے بہت ہی وفادار ہیں، اور اگر بابا کو اس معاملے کی بنک بھی پڑ گئی تو میرا جو حال ہوگا سو ہوگا، مگر جو پھر تمہارے ساتھ ہوگا وہ بس اللہ ہی جانے۔ نوید نے شرارت سے شیری کو چھیڑا۔ ارے یار اب ڈراؤ تو نہیں، مجھے تمہارے بابا سے بہت ڈر لگتا ہے، اور ویسے بھی مجھے تو تمہارے ابا چنگیز خان کے شجرہ نسب سے لگتے ہیں۔ اس پر نوید نے شیری کو گھورا تو وہ منہ بسوڑ کے رہ گیا۔ اچھا یار لنچ کروانے کا شکریہ، اور اب تم اب گھر جاؤ، اور میں نوید بات کرتے کرتے رک گیا۔ اور تو کیا، تم کہاں جاؤ گے؟ ہاسپٹل، نوید آہستہ سا بڑبڑایا، مگر شیری نے سن لیا۔ کیا مطلب ہاسپٹل؟ کیا کرنے والے ہو تم؟ شیری کے اوسان خطا ہو گئے، اسے نوید کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ میں بس وہی کرنے والا ہوں جو تم نے ابھی کہا، کیونکہ ٹائم پہلے ہی کم ہے اور میں مزید ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو بھی کرنا ہے آج ہی کر لیتا ہوں۔ کیا مطلب تمہارا؟ تم خود اپنا ایکسیڈنٹ کرواؤ گے؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ شیری ایک دم اچھل کر بولا۔ ہاں یار مگر اپنا نہیں، اپنی گاڑی کا، اور میں کسی اور پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا، تو اس لیے میں یہ کام خود ہی کروں گا۔ نوید اتنے آرام سے بات کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر شیری کے چہرے کا رنگ لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا تھا۔ نہیں نوید، میں تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ شیری خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا۔ ارے یار کچھ نہیں ہوگا، مجھے تم پریشان نہ ہو، میں خود کو کوئی نقصان نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر میں زندہ رہوں گا تو حامد کا علاج کرواؤں گا، تو تم کسی ایک انجیکشن نہ لگواؤ۔ نوید اپنی ہی بات پر زور سے ہنسا، مگر شیری پر ذرا اثر نہیں ہوا۔ وہ دونوں بازو ٹیبل پر رکھے سر جھکائے ایسے بیٹھا تھا جیسے ابھی رو پڑے گا۔ شیری یار پلیز، تم ایسے ریئیکٹ کرو گے تو میں کیسے کروں گا سب کچھ؟ یار مجھے تیرا ساتھ چاہیے، تو پھر میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟
میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ہرگز نہیں، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ کیونکہ ہوگا جو تمہیں کچھ بھی نہیں، لیکن تم ہر وقت یہی کہتے پھرو گے کہ خود کو ڈوبے صنم ساتھ مجھے بھی ٹھوک دیا۔ نوید کا انداز ایسا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شیری کی ہنسی نکل آئی۔ نوید بظاہر تو ریلیکس تھا، مگر وہ شیری کے ساتھ جانے کی بات سے واقعی پریشان ہو گیا۔ چلیں، شیری اٹھنے کے انداز میں بولا۔ شیری یار پلیز تم ضد مت کرو اور مجھے اکیلے جانے دو، اور میرا یقین کرو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ نوید شیری کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کے بولا، نہیں، میں تو تمہیں ساتھ ہی جاؤں گا تمہارے، اور اگر تم مجھے ساتھ نہ لے کر گئے تو ابھی کے ابھی جا کر انکل کو سب بتا دوں گا، اور یہ بھی بتا دوں گا کہ یہ بقول اس آئیڈیا بھی میرا ہے، اور پھر بعد میں وہ جو بھی کریں گے انجام کی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ شیری دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ نوید کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا شیری صرف دھمکی نہیں دے رہا، اگر ضرورت پڑی تو وہ ایسا کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ اچھا چلو، نوید ہار ماننے کے انداز میں بولا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر چل پڑا، مگر شیری اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ وہ ڈوبتے دل سے نوید کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ اب آ بھی جاؤ ورنہ میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا، نوید تحکمانہ انداز میں بولا۔ یا نوید، ایک بار پھر سوچ لو، بہت رسکی کام ہے یہ۔ سوچ لیا ہے اچھی طرح، تم چلو اب، گاڑی میں ڈرائیو کروں گا۔ نوید نے گاڑی انلاک کی تو شیری نے فک ہوتی رنگت سے سوال کیا، جی نہیں، تم بیٹھو آرام سے۔ اچھا، سیٹ بیلٹ باندھو اچھی طرح سے۔ شیری کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر نوید زور سے ہنس پڑا تو شیری ہڑبڑا کے رہ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا اور روڈ پر رش شام کی نسبت کم تھا۔ گاڑی میں اے سی آن تھا، مگر شیری کے ماتھے پر بار بار پسینہ نمودار ہو رہا تھا۔ کیوں ڈر رہے ہو؟ موت سامنے ہو تھوڑا ڈر تو لگتا ہی ہے۔ کبھی کبھی مجھے تمہارے پولیس والے ہونے پر ڈاؤٹ فیل ہوتا ہے۔ پولیس والے ایسی احکامانہ حرکتیں نہیں کرتے، شیری سر جھکائے بولا، مگر یہ احکامانہ آئیڈیا بھی تو تیرا ہی تھا۔ میں نے تو بس ایسے ہی بکواس کی ہے۔ خیر، کرتے تو ہر وقت بکواس ہی ہو، مگر آج والی میرے کام کی تھی۔ نوید دبی دبی ہی ہنسی ہنسا۔ ویسے یار، تم ایسے ڈر رہے ہو جیسے کوئی لڑکی ساتھ بیٹھی ہو میرے، بلکہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی میری لائف پارٹنر بھی شاید ایسی نہیں ہوگی۔ وہ تو بہت بہادر اور ہمت والی ہوگی، اور یہاں تیری جگہ بیٹھ کر ڈرے گی تو بالکل بھی نہیں۔ ہاں جی، جناب کی پارٹنر تو سڑکوں اور گلیوں میں پھرتے پھرتے یہ کہے گی کہ آ بیل مجھے مار۔ شیر کی اس بات پر نوید زور کہکا لگا کر ہنسا۔ تم ہنس رہے ہو؟ شیری جھنجھلا کر بولا۔ بات تو ہنسنے کی ہی تھی۔ شیری کی توجہ تھوڑی ہی بڑھی تو نوید کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ بظاہر شیری کے سامنے جتنا بھی بہادر بن رہا تھا، مگر بہت ہی بڑا خطرہ مول لے رہا تھا۔ یا اللہ، تو ہم پہ رحم کرنا، تو جانتا ہے میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں۔ میرے مالک، میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی دوسرا راستہ نظر آ رہا ہے۔ میں کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، خاص طور پر شیری کو۔ اے میرے اللہ، تو ہماری مدد فرما اور میری اس غلطی کو معاف فرما۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر حسرت سے شیری کی طرف دیکھا اور سامنے دیکھتے ہوئے آنکھیں موندی اور گاڑی سڑک سے ملحقہ دیوار میں مار دی۔ زینب بیٹا، دیکھو دروازے پر کون آیا ہے۔ جی امی، دیکھتی ہوں۔ زینی سیڑھیوں سے اتری اور چھپاک چھپاک دوڑتی دروازے پر جا پہنچی۔ السلام علیکم ماموں، کیسے ہیں آپ؟ شفیق کو دروازے پر دیکھ کر زینی جھٹکا سا لگا۔ فاطمہ گھر پہ ہے؟ شفیق اپنی روب اور دبدبے سے کمر کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ جی ماموں گھر پہ ہی ہیں، آپ آئیں اندر۔ شفیق لمبے ڈگ بھرتا کمرے میں آ گیا اور زینی بھی سر جھکائے پیچھے ہی ہوگی۔ فاطمہ نماز پڑھ کے جائے نماز لپیٹ رہی تھی۔ ارے شفیق بھائی، آئے بیٹھے کھڑے کیوں ہیں آپ؟ فاطمہ نے ساتھ پری کرسی اپنے دوپٹے سے جاری اور شفیق کو بیٹھنے کا کہا۔ ماں کی یہ حرکت دیکھ کر زینی کڑ گئی، مگر فاطمہ تو جیسے خوشی سے سرشار نظر آ رہی تھی۔ ارے زینب، تم یہاں کھڑی ہو؟ ابھی تک جاؤ ماموں کے لیے گیلی چائے بناؤ، اور ہاں، ساتھ اور بھی کچھ بنا لینا۔ نہیں فاطمہ، چائے نہیں پیوں گا، میں ابھی کھانا کھا کر آیا ہوں، تم چائے رہنے دو۔ شفیق دو ٹوک بولا تو زینی وہیں رک گئی۔ تم کیسی ہو فاطمہ؟ شفیق فرش کو گھورتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس نے فاطمہ یا زینی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ شفیق کے چہرے پر بیزاری تھی، غصہ تھا یا غرور، زینی کچھ سمجھ نہیں پائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم ہے، فاطمہ کھلکھلا کر بولی۔ زینی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فاطمہ اتنی خوش کیوں ہو رہی تھی۔
زینی کے دیکھتے دیکھتے شفیق نے اپنے والد سے ہزار ہزار کے 3 نوٹ نکالے اور فاطمہ اور اپنے درمیان رکھی میز پر رکھ دیے۔ فاطمہ کے تاثرات ذرا بھی تبدیل نہیں ہوئے، وہ ایسے ہی خوش باش بائی کا چہرہ دے کر کھل جا رہی تھی۔ زینی ہکا بکا کبھی ماں کا منہ تکتی اور کبھی ماموں کا۔ فاطمہ شفیق سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر زینی کی وجہ سے ذرا جھجک رہی تھی۔ وہ زینی کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرنا چاہتی تھی مگر وہ دروازے میں ہاتھ باندھ کر منہ سکیلے بہت غور سے شفیق کو دیکھ رہی تھی۔ شفیق جو پہلے ہی اپنے موبائل پر جھکا بیٹھا تھا، اس کی کال آئی تو وہ فون پر بزی ہو گیا۔ تقریباً 3 منٹ فون پر بات کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا فاطمہ، میں چلتا ہوں، ضروری کام سے کہیں جانا ہے۔ ارے شفیق بھائی، ابھی تو آپ آئے تھے اور ابھی جا رہے؟ ہاں کہا نا ضروری کام ہے، پھر کبھی چکر لگاؤں گا، شفیق بیزاری سے بولا۔ کب تک آئیں گے پھر؟ وہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ فاطمہ ذرا رک رک کر بولی۔ پتہ نہیں، مگر جب فرصت ملی چکر لگاؤں گا، تم اپنا خیال رکھنا۔ شفیق سرسری سی بات کرتا باہر نکل گیا۔ زینی جوں کی توں کھڑی ماں کو دعائیں دیتے دیکھ رہی تھی۔ امی، آپ نے یہ پیسے کیوں رکھے؟ زینی کی نظر پھر ان پیسوں پر پڑی تو وہ اچھل کر بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں رکھے ہیں؟ ارے میرے بھائی نے اتنے پیار سے دیے ہیں، کیوں نہ لیتی پھر؟ فاطمہ ذرا کسمسائی اور اس کے ماتھے پر بل آ گئے۔ پیار سے دیے ہیں؟ یہ پیار تھا؟ زینی منہ بسوڑ کر بڑبڑائی۔ ارے فاطمہ، یہ دروازہ کیوں کھلا رکھا ہے آج؟ فاطمہ سر جھکائے اپنا کام کر رہی تھی تو رشیدہ اس کے سر پہ آ دھمکی۔ فاطمہ نے نظر اوپر اٹھا کر دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ اسے رشیدہ کا آنا اب کھلنے لگا تھا۔ فاطمہ، یہ زینی کہاں ہے؟ ابھی تک چھت پر ہے کیا؟ ہاں، وہ صبح کافی ساری دیر چھت پر گزارتی ہے، فاطمہ نے ٹکا سا جواب دیا۔ ارے اس لیے تو کہتی ہوں کہ زینب کو میری بیٹی بنا دو۔ ارے بہت خوش رہے گی وہ، ورنہ آج کل کے جو سسرال ہیں، توبہ توبہ۔ رشیدہ خوب مکاری سے کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی۔ رشیدہ بہن، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ میرا ابھی زینی کی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو تم کیوں بار بار ایک ہی بات کرتی ہو؟ فاطمہ پھیکا سا مسکرا کر بولی۔ کروں گی، ضرور کروں گی، اور دیکھنا زینب کو تو میں اپنی بہو بنا کے چھوڑوں گی، یاد رکھنا میری بات تم۔ چلو وقت آئے گا تو دیکھیں گے، مگر ابھی تو تم انکار ہی سمجھو۔ پہلی بار کی نسبت آج رشیدہ کافی نرم اور دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی، تو فاطمہ یہی بہت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت آرام سے مگر صاف انکار کر گئی۔ مگر رشیدہ بلا کی ڈیٹ تھی، وہیں چپک کر بیٹھی رہی اور زینی کو نیچے بلا کر چائے بنوائی اور پی کر گئی۔ کیا بات ہے امی جان، آج آپ کی اور رشیدہ خالہ کی آوازیں نہیں آ رہی تھی چھت پہ؟ خیر تو ہے؟ کہیں سارا معاملہ صلح صفائی سے رفع دفع تو نہیں ہو گیا؟ زینی تجسس سے بولی۔ صاف انکار کر دیا ہے اسے آج میں نے۔ ہیں؟ زینی ایک دم چونکی۔ تو پھر کوئی توڑ پھوڑ تو نہیں کی انہوں نے؟ اپنے گھر جا کے کرے گی شاید، یہاں بیٹھی تو بس دانت نکال رہی تھی، لیکن پھر آئے گی ضرور، آثار بتا رہے تھے اس کے۔ فاطمہ اندازہ لگا کے تشویش سے بولی۔ یہ اتنی صبح صبح کون آ گیا؟ دروازے پر دستک ہوئی تو فاطمہ چونکی۔ کیا حال ہے آپا؟ فاطمہ نے دروازہ کھولا تو صفورہ اندر آتے خوش مزاجی سے بولی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں صفورہ، تم کیسی ہو؟ فاطمہ بہت ہی اپنائیت سے صفورہ کے گلے مل کر بولی۔ کرم ہے مالکا، جو وقت بیت جائے اچھا ہے، صفورہ تھکی تھکی سی بولی۔ آؤ بیٹھو، بہت دن بعد چکر لگایا ہے تم نے تو آج۔ کاشی تو ہر دوسرے روز ضرور آتا ہے، مگر تم کئی روز شکل ہی نہیں دکھاتی، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے شکوہ کیا۔ بس کیا کروں آپا، وقت ہی نہیں ملتا۔ پہلے بس ایک گھر کا کام کرتی تھی تو گھر جلدی آ جاتی تھی، مگر اب 2 گھروں میں جاتی ہوں تو واپس آتے آتے شام ہو جاتی ہے، اس لیے نہیں آ سکی کافی دنوں سے۔ اچھا چلو تم بیٹھو، میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ ارے نہیں نہیں آپا، آپ چائے نہ بنائیں، میں ابھی گھر سے پی کے آئی ہوں، اور ویسے بھی ذرا جلدی میں ہوں، میں تو بس آپ سے ایک ضروری بات کرنے آئی تھی۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ فاطمہ صفورہ کے پاس تخت پر بیٹھ گئی۔ زینب کہاں ہے؟ وہ تو چھت پہ ہے، اس وقت کبوتروں کو دانہ ڈالتی ہے نا، اس لیے۔ بلاؤں اسے؟ نہیں، اسے مت بلائیں آپ، ویسے بھی مجھے آپ سے اکیلے میں ہی بات کرنی تھی۔ کیا بات ہے صفورہ؟ فاطمہ ذرا فکر مند ہوئی۔ آپ نے زینب کی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں سوچا، فاطمہ صفورہ کے سوال پر چونکی مگر قدرے صبر کا جواب دیا۔ میری نظر میں ایک بہت اچھا رشتہ ہے، میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنے آئی ہوں۔ صفورہ کی بات سے فاطمہ کا گلا خشک ہو گیا۔
میں جہاں کام کرتی ہوں تو میری بیگم صاحبہ نے اپنے بھائی کی شادی کرنی ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر میری نظر میں کوئی اچھی لڑکی ہے تو میں بتاؤں انہیں۔ تو مجھے تو بس زینی کا خیال آیا۔ لڑکا پڑھا لکھا ہے، بہت ہی پیسے والا ہے، دبئی میں اس کا اپنا کام ہے، اور بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کا بھائی اپنا پلاٹ لے کر وہاں کوٹھی بنا دے گا جہاں بیگم صاحبہ کا گھر ہے، اور اگر آپ کہیں گی تو وہ کوٹھی زینی کے نام پر لکھوا دے گا۔ بس چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ سفورہ تیزی سے بولتے ہوئے ذرا رکی۔ کیسا مسئلہ؟ فاطمہ جو دم سادے بیٹھی سن رہی تھی، اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ لڑکا عمر میں ذرا بڑا ہے اور شادی شدہ ہے، مگر پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے اس نے، مگر ہے بہت امیر، بہت پیسے والا ہے۔ فاطمہ کے چہرے کا رنگ اڑ سا گیا۔ دیکھو، اگر وہ اتنے پیسے والے ہیں تو اپنا ہم پلہ لوگوں میں رشتہ کیوں نہیں کرتے؟ فاطمہ نے بڑے ہی تحمل سے پوچھا۔ آپا کی تھی انہوں نے اپنے جیسے امیر لوگوں میں شادی، مگر وہ لڑکی بہت تیز تھی، بہت کچھ لوٹ کے چلی گئی۔ تو بس اب بیگم صاحبہ ڈر گئی ہیں، کہتی ہیں کوئی عزت دار شریف لڑکی لاؤں گی، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپا میں تو آپ کو یہی کہوں گی کہ اللہ کا نام لے کر زینی کا رشتہ وہی کر دے، بہت خوش رہے گی وہ وہاں۔ سفورہ نے ساری تسلی سامنے رکھ دی اور ساتھ ہی ساتھ سفارش بھی کر دی۔ مگر سفورہ، میری بیٹی میں کوئی عیب تو نہیں ہے جو میں اسے کسی طلاق یافتہ بڑی عمر کے آدمی سے بیاہ دوں؟ فاطمہ نے ناگواری سے جواب دیا۔ بات آپ کی بھی ٹھیک ہے، مگر آپ بھی تو دیکھیں نا کہ ہمارے محلے میں کبھی کوئی لڑکی کسی بڑے گھر سے شادی ہو کر نہیں گئی، اور اگر زینی چلی جائے تو کتنی اچھی بات ہے۔ سفورہ التجائیہ انداز میں بولی۔ مگر ابھی تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، تم ابھی کوئی بات نہ کرنا۔ لیکن بیگم صاحبہ کو ذرا جلدی ہے، اگر انہوں نے کوئی اور لڑکی دیکھ لی تو کوئی بات نہیں، کر لیں گے کہیں اور شادی، مجھے نہیں کرنا اپنی بیٹی کا وہاں رشتہ۔ فاطمہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ چلو آپ کی مرضی ہے فاطمہ آپا، اللہ بس ہماری زینب کے نصیب اچھے کرے۔ سفورہ اداس چہرے سے دعا دینے لگی۔ اچھا آپا، مجھے اجازت دیں، میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے، کام پر بھی جانا ہے۔ فاطمہ نے بہت خوش اخلاقی سے اسے رخصت کیا۔ سفورہ چلی گئی مگر فاطمہ کو پریشانی میں مبتلا کر گئی۔ بظاہر رشتہ اچھا تھا اور زینی کا کسی بڑے گھر میں جانا واقعی کوئی معمولی بات نہیں تھی، مگر فاطمہ اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اگر اسے خیال آتا بھی تو وہ جھٹک دیتی۔ زینی نے بھی سفورہ کے آنے کی وجہ نہیں پوچھی، اور فاطمہ نے بھی اسے بتانا مناسب نہیں سمجھا، اور اس کے علاوہ بھی محلے کی کچھ اور عورتیں بھی دبے لفظوں میں زینی کے رشتے کی بات کر گئی تھیں۔ نوید نے آنکھیں آہستہ سے کھولی، اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھائی تھی اور سر بہت ہی وزنی ہو رہا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد کا منظر سمجھنے میں 1 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگا۔ وہ اسپتال میں پٹیوں سے بندھا بیڈ پر پڑا تھا۔ ان کے ایکسیڈنٹ ہونے میں زیادہ چوٹیں نوید کو آئی تھیں، کیونکہ گاڑی اسی کی طرف سے دیوار سے ٹکرائی تھی۔ اس کے کانوں میں شاں شاں آواز گونج رہی تھی۔ وہ شیری تھا جو بہت ہی فکر مندی سے بار بار اس کا نام پکار رہا تھا۔ شیری اپنا ایک ہاتھ نوید کے ہاتھ پر اور دوسرا نوید کے سرہانے تکیے پر رکھے اس کے اوپر جھکا کھڑا تھا۔ نوید جب پوری طرح ہوش میں آیا تو اس نے اوپر اٹھنا چاہا، لیکن درد سے اس کی کراہ نکل گئی۔ شیری اسے لیٹے رہنے کی تنبیہ کر کے وہیں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ نوید کی آنکھوں سے دھند چھٹی تو اس نے ذرا گردن موڑ کے شیری کی جانب دیکھا۔ شیری کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی اور اس کی شرٹ کے بازو کوہنیوں تک فولڈ تھے اور سیدھے بازو کی کوہنی کے پاس پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے نیلے آسمانی کلر کی شرٹ پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ شیری اڑی رنگت اور بدحواس ہوئے چہرے کے ساتھ ساتھ بار بار نوید کی طبیعت پوچھ رہا تھا۔ پریشان نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ کیا خاک ٹھیک ہو؟ حالت دیکھو اپنی، کتنی چوٹیں آئی ہیں، اور تمہارا وہ جو اتنا خون بہہ رہا تھا، آج مجھے لگا تو آج گیا۔ شیری ابھی تک بہت ہی پریشان تھا۔ ارے نہیں یار، ٹینشن نہ لو، میں ٹھیک ہوں اب، اور تم کیسے ہو؟ نوید قدرے نارمل ہو کر بولا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے زیادہ چوٹ نہیں آئی، لیکن تمہاری شکل پہ تو 12 بج رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ تیری شکل دیکھتا رہا ہوں اب تک، جو کہ بالکل ہی بے جان تھی۔ شیری کے لہجے میں ایسی فکر تھی کہ وہ ابھی زور دے گا۔ اچھا یہ بتاؤ گاڑی کیسی ہے؟ نوید نے سوال کیا تو جھٹکا لگا۔ ابے تو کہیں پاگل واگل تو نہیں ہو گیا؟ میری جان نکلی جا رہی تھی تیری حالت دیکھ کر، اور تجھے گاڑی کی پڑی ہے؟ شیری غصے سے تلملا اٹھا۔ گاڑی کی نہیں پڑی یار، بس میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ جس مقصد کے لیے یہ رسکی کام کیا ہے اس کا کیا بنے گا۔ نوید اپنا زخم بھول کر جس شرارتی انداز میں بول رہا تھا اسے دیکھ کر شیری چڑ گیا۔
میرا دل چاہ رہا ہے کہ تیرا جو خون بچ گیا ہے نا وہ تیرا سر پھاڑ کے میں نکال دوں۔ تمہیں یہ سب مذاق لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ سب کر کے؟ اگر میری جگہ تم ہوتے اور مجھے اتنا زخمی دیکھتے تو شاید کہیں اور ہی ہوتے اب۔ اچھا بھائی سوری، آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ اور تھینک یو سو مچ کہ تم میرے ساتھ رہے اس وقت بھی جب میری شاید سانس بھی مجھے چھوڑنے والی تھی۔ نوید ہی تشکر بڑے انداز میں بول رہا تھا۔ نوید کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر شیری کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر اس نے محسوس نہیں ہونے دیا۔ اچھا اب یہ ڈرامے بند کرو اور مریضوں کی طرح لیٹ جاؤ، آنٹی اور انکل بھی آنے والے ہوں گے۔ تم نے کال کر دی تھی انہیں؟ ہاں، یہاں آنے کے کچھ دیر بعد کی تھی، تاکہ ان کے آنے سے پہلے تیری حالت کچھ دیکھنے کے لائق ہو جائے۔ شیری منہ بسورے بول رہا تھا۔ اچھا تم بھی لیٹ جاؤ، نوید نے ساتھ والے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے نہیں لیٹنا۔ مجھے پتا ہے کہ تم ٹھیک ہو، لیکن اگر بابا نے تمہیں ٹہلتا دیکھا تو تم پر غصہ ہوں گے۔ شیری نے ہلکا سا ہوں کیا اور ساتھ والے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اچھا سن، اگر بابا غصے میں آ کر تجھ سے کوئی بات کرے بھی تو پلیز یار مائنڈ مت کرنا، نوید ذرا شرمندہ ہو کر بولا۔ تم فکر نہ کرو، میں جانتا ہوں انکل کو، مجھے ان کی باتیں بری نہیں لگتی۔ شیری چھت کو گھورتے ہوئے بول رہا تھا۔ نوید نے آنکھیں بند کی تو اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جسے اس نے اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ جب اس کی گاڑی دیوار میں لگی تھی تو اس کی آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچے۔ اس کے کان بند ہو گئے، اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، اس کا دماغ گھوم رہا تھا اور اسے اپنا سر کئی من وزنی محسوس ہونے لگا۔ اسے لگا جیسے وہ بہت زیادہ اونچائی سے کسی بہت ہی گہری کھائی میں گر رہا ہے۔ آخری چیز جو اس نے دیکھی تھی وہ اس کے بازو سے ابلتا ہوا خون کا فوارہ تھا جو ٹوٹا شیشہ لگنے سے ابلا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھے اور اس کا سر بھی جھولتا ہوا اسٹیئرنگ پر جا لگا۔ اس کے ناک سے خون نکل کر اس کے ہاتھ پر بہہ رہا تھا، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ اتھل پتھل ہوتی سانسوں کے ساتھ عجیب سی نیند سونے لگا۔ چند لمحے مشکل سے آنکھیں بند کرنے کے بعد ایک جرجری سی لی اور اپنی آنکھیں کھول لی۔ چند لمحے بعد نوشین اور شفیق بھی آ گئے۔ نوید، کیا ہوا میرا بچہ، کیا ہوا تمہیں؟ نوشین کمرے میں داخل ہوئی تو بہت فکر مند ہو کر پوچھنے لگی۔ جب اس نے نوید کی سفید پڑتی رنگت دیکھی تو وہ بہت ہی پریشان ہو گئی۔ نوید میری جان، کیسے ہوا یہ سب؟ اور اتنی زیادہ چوٹیں؟ او مائی گاڈ! نوشین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جسے اس نے بہت احتیاط سے اپنا میک اپ خراب ہوئے بغیر صاف کیا۔ ارے امی، کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، بالکل ٹھیک ہوں میں۔ نوید چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ سجا کر اٹھنے لگا تو نوشین نے اسے پیار سے لٹایا، اس کا ماتھا چوما اور اس کے سرہانے بیٹھ کر پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ نوشین سامنے سے ہٹی تو نوید کی نظر شفیق پر پڑی جو کمر کے پیچھے ہاتھ باندھے بہت ہی ناگواری سے شیری کو گھور رہے تھے۔ نوید نے ترچھی نگاہ شیری پر ڈالی، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر سر جھکائے نیم دراز تھا۔ آئے بابا، آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ نوید نے شفیق کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی جو کافی غصے میں نظر آ رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے تم دونوں؟ شفیق نے دو ٹوک سوال کیا تو نوید کے اعصاب تن گئے۔ وہ بابا، ہم دونوں لنچ پر گئے تھے، شیری کی بائک خراب تھی تو میں اسے ڈراپ کرنے جا رہا تھا۔ نوید کے الفاظ میں گلے میں اٹک رہے تھے اور وہ مشکل بولا۔ اوقات بائک ٹھیک کروانے کی نہیں ہے اور شوق مہنگی گاڑیوں میں گھومنے کا ہے۔ شفیق ماتھے پر بل ڈالے غصے سے بڑبڑائے لیکن اس کی بات سب نے سن لی۔ نوید کا سر شرمندگی سے بالکل ہی جھک گیا۔ اور تمہارا دھیان کدھر تھا؟ کس خیال میں گم تھے تم جو گاڑی دیوار میں مار دی؟ شفیق نے نوید کی طرف پلٹ کر پوچھا تو نوید کی جان ہی نکل گئی، اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ ارے شفیق، کیا کرتے ہیں آپ؟ حالت تو دیکھیں میرے بیٹے کی، کتنی چوٹیں آئی ہیں اسے، اور آپ ہے کہ سوال پہ سوال کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے تو نہیں کیا ہوگا اس نے؟ نوشین گڑبڑا کر بولی تو شفیق کے ماتھے کے کس برا کم ہو گئے۔ چلو شکر ہے، ابھی کے لیے تو بچت ہو گئی، ورنہ اگر بابا کو ذرا بھی شک ہو جاتا تو بہت برا ہوتا۔ نوید نے باپ کو ریلیکس دیکھا تو دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ کیسا فیل کر رہے ہو اب؟ شفیق آگے بڑھ کر بیڈ کے قریب کھڑا قدرے نرم لہجے میں بولا۔ بابا، کافی بہتر ہوں اب۔ نوید کے چہرے پر ہلکی مسکان ابھری۔ چلو تم ریسٹ کرو، میں ڈاکٹر سے بات کر لوں کہ کب تک ڈسچارج کریں گے، شفیق ذرا سنجیدگی سے کہتے ہوئے شیری کو غصے سے گھورتا باہر نکل گیا۔ نوید نے شیری کی طرف دیکھا تو منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ نوید کو اس کے لیے بہت ہی برا لگ رہا تھا اور وہ بہت ہی شرمندہ تھا۔ ایک تو اسے نوید کی وجہ سے چوٹ لگی اور دوسرا اسے شفیق کی باتیں بھی سننی پڑی۔
نوید نے کھانسنے کی ایکٹنگ کی تو شیری نوید کی طرف دیکھنے لگا۔ نوید نے آنکھوں کے اشارے سے اسے معذرت کی تو شیری نے ہونٹ بھینچتے ہوئے سر کو چپڑ دی اور پھیکا سا مسکرا دیا۔ وہ بظاہر تو بہت ہی ریلیکس نظر آ رہا تھا، مگر شفیق کی باتوں نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ شیری ویسے ہی شفیق کو کچھ خاص پسند نہیں کرتا تھا، اس کی خود غرض اور مغرور فطرت سے بہت چڑ تھی اسے۔ مگر نوید سے اس کی بہت اچھی دوستی تھی، وہ نوید کی مثبت سوچ پر فخر کرتا تھا اور اسے بھی کبھی کسی حال میں کسی مشکل میں اکیلا چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس لیے شفیق کی اپنے لیے ناپسندیدگی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ تقریباً شام تک نوید اور شیری ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئے۔ نوید کو شفیق اور نشین گھر لے آئے اور شیری نے ایک دوست کو کال کی جس نے اسے ابھی گھر ڈراپ کر دیا۔ جاری ہے۔